नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16 सूरह हिज्र। वलक़द और दर हकीकत जाअलना हमने बनाया फिस समाई आसमान में बुरूजन बुरूज व ज़य्यनाहा और खुशनुमा बना दिया हमने उसे लिन नाज़रीन देखने वालों के लिए। ठीक है ना। बुरुज का मतलब बुरुज कहते हैं किले को, किले को भी बुरुज बुरुज कहते हैं। ठीक है ना। किले को बुरुज क्यों कहते हैं? किला नुमाया होता है, किला शो होता है, एकदम से बड़े बड़े किले होते हैं, वो एकदम से देखते पता चल जाते हैं कि ये किला है। ठीक है। इसी तरह आसमान के बुरुज क्या है? सूरज, चांद, सितारे, ये क्या होते हैं? ये एकदम देखने में बनते हैं, लोगों को एकदम नजर उठाकर देखेंगे तो वो नजर आएंगे, सूरज, चांद, सितारे, और लोगों को वो देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, कितने खूबसूरत। अब तो नजर नहीं आते पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन जहां सितारे नजर आते हैं रात को जब लोग लेट जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सितारे, स्टार्स की भी एक अपनी खूबसूरती होती है। हमें याद है बचपन में स्टार्स की खूबसूरती देखने के लिए पहले तो दिख जाते थे रात को, चलो छत पे चले गए दिख गए, लेकिन एक टाइम आया वो भी दिखना बंद हो गए। तो वो आते थे ना स्टार्स चिपकाने वाले, छत पर जो चिपकाने वाले होते थे रेडियम की तरह, वो जो चमकते थे रात को, तो हाँ बिल्कुल आसमान बना देते थे छत का, तो वो भी बड़े खूबसूरत लगते थे, जबकि आर्टिफिशियल चीज थी, ओरिजिनल का तो अपना ही वो होता है। तो ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? देखने में ताकि खूबसूरत लगे। यानी अल्लाह ताला ने भेड़ बकरियों की तरह दुनिया में नहीं भेज दिया कि जाओ और जियो चाहे कैसे भी हो, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरा इंतजाम करा कि मेरे बंदों को खूबसूरत भी लगे दुनिया, यानी देखे भी, खूबसूरत भी लगे और इबादत में भी उनको लुत्फ आए, यानी इबादत भी वो बहुत अच्छे से खुशू और खुजू के साथ करें। वहिफ्ज़नाहा व हफिज़नाहा, वा मतलब और, हफिज हिफ्ज हिफाजत की हमने उसकी, मिन कुल्ली शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। कैसे हिफाजत की शैतान मरदूद से? अभी आगे भी आएगा जब आपकी सूरह जिन आएगी, उसमें भी तफसील के साथ है। तो इसमें क्या था, जब कुरान नाजिल हो रहा था, यानी लोहे महफूज में आ गया था, जब वो नाजिल होने की शुरुआत हो रही थी, यानी जब लोहे महफूज पर भी लाया गया था और नाजिल होने की शुरुआत हो रही थी, तब भी पहले क्या होता था, जिन आसमानी दुनिया तक चले जाते थे, पहले आसमान तक वो पहुंच जाते थे, अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी थी उन्हें। अब वो क्या करते थे, कोने खुदरों में कहीं छुपकर झांक कर सुन लेते थे फरिश्तों की बात, और फिर नीचे जो नजूमी होते थे, हाथ देखने वाले काहिन वगैरह होते थे, उनको कुछ कुछ बातें बता देते, पेशन गोइयां बताने वाले जो होते थे। अब वो क्या करते थे, उसमें मिर्च मसाला लगाकर लोगों तक पहुंचा देते थे वो बातें। अब उससे उनकी भी बहुत कमाई चल रही थी। 10 बातों में अगर एक बात भी पूरी हो जाती थी तो कहते देखो उन्होंने पेशन गोई की थी, ये बात पूरी हो गई। तो बाकी जो 9 हुई उस पर ध्यान नहीं देते थे, वो जो 1 हो जाती थी उस पर ध्यान देते थे। तो इस तरह उनकी बातें पूरी हो जाती थी, वो भी सरदार बने हुए थे और वो भी। जब कुरान नाजिल हुआ तो जिन्होंने कहा ये तो कुछ अजीब है, यहाँ पर इतनी ज्यादा, इतने पहरेदार हैं और इतनी ज्यादा इसमें अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन लगा दिए, एक आग का शोला लगातार उनके पीछे वो लगा हुआ होता है, जैसे वो आसमानी दुनिया तक जाते हैं कोई भी एक जिन, तो आग का शोला उनके पीछे पड़ता है, और वो जो लगता है टूटता हुआ सितारा, वो क्या होता है, वो हाँ शिहाबे साकिब होता है, वो शिहाबे साकिब होता है, यानी उसके पीछे लगा हुआ होता है। तो वो शैतान मरदूद, तो अल्लाह ताला ने कुरान को उतरने के लिए हिफाजत करी, कुरान तो यानी कुरान उतरने से पहले पूरी हिफाजत की अल्लाह ताला ने उसकी, और कोई भी उसको सुन नहीं पाया, दूर, ये तो बात दूर की थी कि वो शैतान जो इसके करीब तक नहीं पहुंच पाया, उसको बदलना या उसको लेना तो दूर की बात। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैंने इस आसमानी दुनिया की भी हिफाजत की शैतान मरदूद से। कब की? जब ये कुरान नाजिल हो रहा था। मगर मनिस तरका, जो कोई चुरा ले, सरका किसको कहते हैं? चोरी को। जो कोई चुरा ले, समा सुनी हुई बात, समा किसको कहते हैं? सुनने को, सुनी हुई बात। फअतबाहु तो पीछा करता है उसका, इत्तबा तो पीछा करता है उसका, शिहाबुल मुबीन एक शोला रोशन। तो एक शोला उस जिन के पीछे पड़ जाता है और उसको बिल्कुल जलाकर वो मानता है, यानी कोई बच भी जाते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं कि बच भी जाते हैं, लेकिन वो शोला ऐसा होता है कि वो उनको छोड़ता नहीं है। और ये कब हो रही थी प्रोटेक्शन? जब कुरान नाजिल हो रहा था। नहीं सितारा नहीं है टूटता हुआ,
وہ شیطان ہے. کیونکہ ایک بار ایک صحابہ سے اسے پاس نے کہا کہ جب تم ایسا کچھ دیکھتے ہو آسمان میں تو تم کیا کہتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہم جاہلیت کے زمانے میں کہتے تھے یا تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا کوئی بڑا مرا ہے. تو اسے پاس نے کہا نہیں، یہ شہاب الثاقب ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہر جن کے پیچھے پڑ جاتا ہے. شہاب ہے نا، شہاب ایک شعلہ ہے نا، تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے. یعنی جب بھی وہ اوپر آسمانی دنیا میں جا کر کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو جلا کے جن کو راکھ کر دیتا ہے. تو وہ کوئی ٹوٹتا ہوا، یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ہے نا، لیکن وہ جو ہے جن ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے. فالس کانسیپٹ. یہ تو میں پورا ایکسپلین کروں گی اور جب سورج جن آئے گی اس کے اندر اور اچھے سے آئے گا نا ڈیٹیل میں. والارض اور زمین کو مددناہا پھیلا دیا ہم نے، والقینا اور گاڑ دیا. القا کس کو کہتے ہیں؟ ڈالنے کو. اور پہاڑ بھی کیا ہے؟ ڈلے ہوئے یعنی گڑے ہوئے. اور گاڑ دیا ہم نے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ. ٹھیک ہے. اور کون سے پہاڑ؟ یعنی کون سی چیز جو مضبوط ہو اور گڑی ہوئی اور جمی ہوئی ہو ایک جگہ. اور پہاڑ جو ہے وہ مضبوط گڑے اور جمے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے رواسیا ورڈ آتا ہے. وَأَنبَتْنَا اور اگائی ہم نے، نبتا سے، اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، من کلی ہر چیز، موزون مناسب مقدار میں. یعنی ہر چیز ایک مناسب مقدار میں، مقدار مطلب کوانٹٹی میں، موزون میزان سے، ایک پرفیکٹ کوانٹٹی میں ہے ہر چیز. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے بارش ہے، اناج ہے، اناج اللہ تعالیٰ نے اگر اگایا تو ایسے نہیں کہ انلمیٹڈ اگائی جا رہا ہے. جتنی یہاں پر دنیا میں ضرورت ہے، جتنے لوگ ہیں، اس کے اکارڈنگ وہ اناج جو ہے وہ اگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق کا انتظام کرتا ہے اور وہ بھی ایک مناسب مقدار میں کرتا ہے، یعنی ایک کوانٹٹی میں کرتا ہے، انلمیٹڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یا بہت کم نہیں کرتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا. جیسے میں نے آپ کو بارش کا ایگزامپل دیا تھا کہ بارش، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، تو جو بس وہ ایک کوانٹٹی میں برساتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے کچھ لوگ زیادہ گناہ کر دیتے تو وہ بارش وہاں سے شفٹ ہو کر جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں تک ہو جاتی ہے شفٹ، یا جس میں عذاب آنا ہوتا ہے وہاں چلی جاتی ہے. اس طرح وہ ایسے ہوتا رہتا ہے. وجعلنا اور ہم نے بنائے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معیشہ. معیش کس کو کہتے ہیں؟ سامان زندگی. معاش جسے کہتے ہیں رہن سہن کا، تم سامان زندگی. ومن اور اس کے لیے لستم نہیں ہو تم لہو اس کے برازقن رازق، یعنی رزق دینے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں ہوں، میں ہر کسی کو رزق دے رہا ہوں، تم رزق دینے والے نہیں ہو. یعنی اتنی مخلوق ہے، اتنی ہزاروں کروڑوں مخلوق ہیں دنیا میں، تمہیں کیا پتا ان کے بارے میں؟ سب کو رزق میں ہی دے رہا ہوں. آپ دیکھیں نا، ایک بیکٹیریا تک ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بھی تو کچھ کھا پی رہا ہے نا، وہ بھی تو کسی چیز سے چل رہا ہے، اور ان سب کا رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اتنی ساری مخلوق ہے، پانی کے اندر تک ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، یا زمین میں خشک میں اتنی ساری مخلوق ہیں جس کو انسان کو پتہ ہی نہیں آج تک کون سے ہیں کریچر اللہ تعالیٰ کے. ان سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں، میں زندگی کا سامان دے رہا ہوں جس کو تم دینے والے نہیں ہو، جس کے تم رازق نہیں ہو. یعنی تم نہیں دے رہے، میں دے رہا ہوں. وَإِن اور نہیں ہے، من شیءٍ کوئی چیز، مگر اندنا ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کے خزانے. وما اور نہیں، ننزل ہم نازل کرتے اسے، مگر بقدر اندازے سے، معلوم اندازے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معلوم مقدار میں اسے نازل کرتے ہیں اندازے کے ساتھ. وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا، ریاح ہواؤں کو، لا واقعہ واقع ہونے والی، بار آور مطلب لگاتار چلنے والی. فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءً پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے پلایا وہ تمہیں، سقا پلانا ہے نا، اسقینا پھر ہم نے پلایا وہ تمہیں. وما اور نہیں ہو تم اس کو بخازنین ذخیرہ کرنے والے. یعنی پانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کا کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتا، اگر کر پائے گا تو کتنا، اور وہ بھی سڑ جاتا ہے، پانی بھی ایک ٹائم پر سڑ جاتا ہے. آپ دیکھو یہ جو لیک ہے، اور اگر وہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین نہیں کریں گے تو وہ بھی پانی سڑ جائے گا، کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے لیک کا. کس قدر جنریٹرز وغیرہ کیا لگے رہتے ہیں اور کتنا انتظام رہتا ہے نا، تو پانی کوئی ذخیرہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں تمہیں پانی دے رہا ہوں ورنہ تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو.
میں تمہیں وہ پانی پلا رہا ہوں, اور اس سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہوں جو تم خوش ہو جاتے ہو کہ اب بارش آنے والی ہے. اتنا پریشان تھے نا لوگ, بھوپال کے لوگ, بارش نہیں آ رہی, اتنے دن ہو گئے, پھر جماعت نماز ہوئی اور پھر جیسی سلام پھیرا بارش ہو گئی, اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, تو خوش ہوئے ہوں گے لوگ, تو ہوائیں آتے ہی لوگ خوش ہو جاتے. تو لا واقعہ کا بوجھل بھی ہو سکتا ہے, بھاری بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے, لگاتار چلنے والی. وَإِنَّا اور بے شک ہم, وَلَا نَحْنُ ضرور ہی ہم زندہ کرتے ہیں, وَنُمِیتُ اور ہم موت دیتے ہیں, اور ہم ہی وارثون وارث ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں ہی سب کچھ کرتا ہوں, زندگی اور موت میرے ہاتھ میں. اس لیے اللہ کا پیغام پہنچانے میں ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو موت دینی ہوگی تو وہ کہیں بھی آئے گی. اگر اس ٹائم لکھی ہوئی ہے تو اس ٹائم آئے گی, کیوں نہ اللہ کا کام کرتے ہوئے آ جائے, ہے نا. اس لیے اللہ کے کام میں سستی نہیں دکھانی, اللہ کے کام میں ہمیں آلس نہیں دکھانا, تھکاوٹ نہیں دکھانی, ہمیں ہر کام کرنا ہے, دعوت پہنچانی ہے, اللہ تعالیٰ کا قرآن آگے پہنچانا ہے. کیونکہ اگر یہ پکا یقین ہو جائے نا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو انسان کو اپنے ارادوں میں انسان مضبوط ہو جاتا ہے, پھر وہ پکا ہو جاتا ہے, اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا. وَلَقَدْ اور در حقیقت علمنا ہم نے جان لیا, مستقدمینا آگے بڑھنے والوں کو, قدم سے, مستقدمینا آگے بڑھنے والے, کون کیا ہے فائل, منکم تم میں سے, وَلَقَدْ اور در حقیقت علمنا ہم نے جان لیا, مستاخرینا پیچھے رہنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون اللہ تعالیٰ کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے, کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, سابقون بننا ہے, سابقون کی جماعت میں شامل ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ظاہر ہے جب سابقون کی جماعت میں شامل ہوں گے تو سبقت والے کام کرنے پڑیں گے, وہ سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا, لپکنا پڑے گا, تبھی سابقون میں آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے دعا کرتے رہے اور ہم سابقون میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو پریکٹیکل لائف بھی چاہیے, یعنی صرف زبانی نہیں, اس کو کر کے بھی دکھانا, ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب, ہوا وہی یحشرہم وہی اکٹھا کرے گا انہیں, انہو بے شک وہ حکیم حکمت والا, علیم خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت خلقنا ہم نے پیدا کیا انسانوں کو, من صلصال کھن کھناتی مٹی سے, بجتی ہوئی مٹی سے, من حمائن کیچڑ سے, مسنون بدبودار, صلصال کھنکتی مٹی, بجتی مٹی. ایک اور ورڈ آیا مٹی کے لیے, تراب. تراب کس کو کہتے ہیں, خشک مٹی کو. تین, تین کسے کہتے ہیں, بھیگی ہوئی مٹی. صلصال کھن کھناتی ہوئی مٹی, یہ فرق ہے تینوں میں, ٹھیک ہے نا. اور من حمائن کیچڑ, کیچڑ وہی تو ہوتی ہے سڑی ہوئی مٹی, اور مسنون ہوتی ہے بدبودار, نہیں گوندی ہوئی بھی اور بدبودار بھی. وہ مٹی گوندی بھی تھی, بدبودار تھی, پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا, جیسے ہم خمیرہ اٹھانے کے لیے رکھتے ہیں نا, ایسے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو رکھا. ہاں. وَجَانَّ اور جن کو, جان جن کو, جیم نون نون سے بنائیے, جان جیم نون نون, جن. جن کہتے ہیں آنکھوں سے وہ چیز جو آنکھوں میں نظر نہ آئے, جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کو جن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے جسم میں بھی جو ایک جان ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی, اس کو کیا کہتے ہیں, جنین کہتے ہیں. ہاں. اور جو بچہ, ہاں پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں, جو پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے, جنین. جنہ نہیں, جنین. ہاں, جو پیدا نہیں ہوا, جو بچہ پیٹ کے اندر ہے جو ہمیں نظر نہیں آیا, اس کو فیٹس کو کہتے ہیں جنین, ٹھیک ہے نا. اور جو جن ہوتا ہے وہ بھی جن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا, جن ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے نا, اس لیے ان کو جن کہتے ہیں. روح, اس کو بھی جو روح ہوتی ہے ہمارے اندر وہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ اس کو بھی اس لیے جان کہا جاتا ہے. روح کو بھی اس لیے جان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری چھپی ہوئی ہوتی ہے, کہ تیری جان نکل جائے گی, یہی ہوتا ہے روح نکل جانا, ٹھیک ہے نا. اور جنوں میں بھی جو سب سے پہلے جن پیدا ہوا تھا اس کا نام بھی جان ہے. جیسے بابا آدم, سب سے پہلے بابا آدم تھے جو پیدا ہوئے تھے, اسی طرح جنوں میں جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اس کا نام بھی جان, ٹھیک ہے نا. اور ہاں, اور باریک سانپ کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے, باریک, بہت باریک, پھرتیلا, تیزی سے سانپ, ٹھیک ہے. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے
کہ اگر تم گھروں میں سانپ کو دیکھو تو مارنے سے پہلے کیا کہو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا. 3 بار اس کو ایسے کہنا چاہیے, اس کے بعد اس کو مارنا چاہیے. ہاں, اور کیونکہ جنات بھی کبھی کبھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ مارنے سے پہلے اس کو کیا بولو 3 بار. وہ چھوٹے سانپ کے لیے آتے ہیں, جو بہت بڑے بڑے سانپ ہوتے ہیں نا, وہ جن اس کی شکل میں نہیں آتے. نارملی جو چھوٹے سانپ ہوتے ہیں ان کی شکل میں جن آتے ہیں. اگر تو جن ہے تو چلا جا 3 بار, اس کے بعد اسے مارنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ جن ہے تو وہ 3 بار میں چلا ہی جائے گا, اور اگر وہ جن نہیں ہے تو وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. وجانا, اور جن کو خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے من قبل اس سے پہلے, من ناری سموم, ناری سموم سے, آگ کی لپٹ سے. لو والی آگ کو, آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں ناری سموم. لیکن اس آگ میں دھواں نہیں ہوتا جس سے جن پیدا ہو ہے, آگ کی لپٹ سے پیدا ہو. ٹھیک ہے نا. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا آپ کے رب نے, للملائکتی, فرشتوں سے, بے شک میں خالقن, پیدا کرنے والا ہوں, خالق ہوں, بشرن, میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو, من سلسالن, کھنکتی مٹی سے, من ہمائن, کیچڑ سے, مسنون, بدبودار. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے واپس وہی بتا دیا سب, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں دھیان بتا رہے نا, سب یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو. اب انسان کی باری آ گئی, اب انسان کو بھی دیکھو کیسے پیدا کیا. پھر انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا, اس لیے جن کا تھا, 2000 سال پہلے جن آئے, پھر اس کے بعد انسان آئے. فائزہ, پھر جب, سویتہ, درست کر دوں میں اسے, سوار دوں, سویتہ, درست کر دوں, سوار دوں اسے, ونفخت, اور میں پھونک دوں اس میں, من روحی, میری روح, اپنی روح, فقعوا, تو گر پڑنا, قعا, فقعوا, تو گر پڑنا اس کے لیے, ساجدین, سجدہ کرتے. یہ کیا ہے, سجدہ کرنے والے بن کر, یعنی فاعل ہے, سجدہ کرتے ہوئے. یعنی جب میں بابا آدم کو بنا دوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں, سب کو پتا ہے جب میں بابا آدم کو بنا دوں اور اس میں جیسے ہی اپنی جان پھونک دوں, تم کیا کرو گے, جب اور میں پھونک دوں اس میں اپنی جان, تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا. فسجدہ, تو سجدہ کیا, ملائکتو, فرشتوں نے, کلہم, ان کے سب نے, اجمعین, اکٹھے, سب نے, مگر ابلیس نے, ابا, اس نے انکار کیا کہ یکونا, وہ ہو, مع ساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے. قالا, اچھا سجدہ جو تھا یہ تو ایک تعظیمی سجدہ تھا, عزت کا سجدہ, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت. آپ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں, اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح. بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنے کو سجدہ کروا رہے تھے, دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کروا رہے تھے, اور کیا کہہ رہے تھے, جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح, تب, یعنی جب میں روح پھونک دوں تب آپ سجدہ کرنا. تو اس سے کیا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ دکھائے, دیکھو میں نے کتنی بڑی چیز پیدا کری ہے, دیکھو میں نے ایک نئی کریشن ہے یہ میری. تو بیسیکلی وہ سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا, وہ سجدہ بابا آدم کے لیے نہیں تھا, وہ سجدہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ اپنی خود کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو میں کون ہوں, دیکھو میرے آگے تم سجدہ کرو. تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا, تو وہ سجدہ کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو کرنا تھا وہ سب کو سجدہ. ٹھیک ہے. پھر ایک سجدہ فرشتوں نے کیا, جب شیطان نے انکار کر دیا تو فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا. کیوں کیا, شکرانے کا سجدہ. اس لیے نماز میں 2 سجدے, کیونکہ شیطان نے انکار کر دیا لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا, اس لیے فرشتوں نے ایک اور سجدہ کیا. ٹھیک ہے, اس لیے نماز میں 2 سجدے آتے ہیں. فسجدہ, تو سجدہ کیا فرشتوں نے, سب نے سوائے ابلیس نے, اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں. قالا, کہا, یا ابلیسو, اے ابلیس, کیا ہے تجھے, اللہ کہ نہیں, تکونا, ہو تو, مع ساجدین, سجدہ کرنے والوں میں. کس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے, کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا, لم اکن, نہیں ہوں میں, لی اسجدا, کہ میں سجدہ کروں, لی بشرین, ایسے انسان کو, خلقتہ, تو نے پیدا کیا اسے, من سلسالن, کھنکتی ہوئی مٹی سے, من ہمائن, کیچڑ سے, مسنون, بدبودار. قالا, کہا, فخرج, تو نکل جا اس سے, فإنک, تو بے شک تو, رجیم, مردود ہے, وإنک, اور بے شک علیک, تجھ پر, لعنتا, لعنت ہے, الی یوم الدین, بدلے کے دن تک. اب اس میں بتائیے شیطان نے, ایسی کون سی بات ہے آپ کے دماغ میں جو آ رہی ہے کہ شیطان نے کیا کیا. شیطان نے بیسیکلی کمپیریزن کیا, کمپیریزن ہی تو کیا تھا کہ میں
سے اور یہ مٹی سے، میں کیوں کروں سجدہ؟ لائف میں ہم جب بھی، کیونکہ اس نے کمپیریزن کرا اس لیے اس کو بہانا مل گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو بہانا مل گیا ایک، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر وہ بہانے کرنے لگا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کمپیریزن نہیں کرتا تو اس کو ایک بہانا بھی نہیں ملتا، اس کو بہانا بھی نہیں ملتا. تو کیا ہے، جب بھی ہم لائف میں کمپیریزن کریں گے، جب بھی ہم لائف میں کمپیریزن کریں گے تو ہمیں بہانا ملے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی بھی لائف میں کمپیریزن نہیں کرنا. تو اس نے کمپیریزن کیا، ہمیں بھی لائف میں کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا. جہاں ہم کمپیریزن کریں گے نا وہیں ہمارا جو ہے شروع ہو جائے گا بیکورڈ جانا، ہمارا شروع ہو جائے گا ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ہے، کمپیریزن نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. کسی بھی چیز میں اس نے کمپیریزن ہی کیا تھا، تو آپ بھی لائف کا یہ رول بنا لیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ انسان کے دماغ میں آ جاتا، اور جو یہ کرتے ہیں پھر ان کو سکون بھی نہیں ملتا. اس لیے ہمیں لائف میں سکون ہی نہیں ملتا. سچی بات ہے، یہ اس کو بھی سکون نہیں ملا تھا. ایسے کیسے ہو گیا؟ قالا تو کہا تو نکل جا یہاں سے، منہا اس سے، فإنک تو بے شک تو رجیم مردود ہے، وإن اور بے شک علیکا تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین بدلے کے دن تک. یعنی کمپیریزن کرتے ہی وہ باہر ہو گیا، سیدھا باہر. قالا کہا ربی اے میرے رب، فانظرنی تو مہلت دے مجھے، الی یوم اس دن تک کہ یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے، بعثا یبعثون وہ سب اٹھائے جائیں گے. قالا کب؟ قیامت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا، اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے آپ مجھے باہر نکال رہے تو مجھے مہلت دے دیجیے. کہا فإنک بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم اس دن تک، الوقتی جس کا وقت ہے معلوم، یعنی مقرر وقت ہے اس کا، ٹلنے والا نہیں ہے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، بما اس وجہ سے کہ اغویتنی تو نے گمراہ کیا مجھے، اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا، لا ازیننا ضرور میں خوشنما بنا دوں گا، لہم ان کے لیے، فی الارض زمین میں، ولا اور ضرور اغوینہم ضرور میں بہکاؤں گا انہیں، گمراہ کر دوں گا انہیں، بہکاؤں گا انہیں، اجمعین سب کو. یعنی اللہ پر الزام، اپنی غلطی نہیں مانی، دوسرا کام اس نے یہ کیا، اپنی غلطی نہیں مانی. اور اب انسان میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ انسان نے اپنی غلطی مانی، بابا آدم سے جب غلطی ہو گئی تو بابا آدم نے اپنی غلطی مان لی اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی. اور ابلیس نے کیا کیا، اس سے غلطی ہو گئی وہ اور اکڑ میں آ گیا، اچھا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب تو میں سب کو گمراہ کروں گا، اب تو میں سب کو بہکاؤں گا. اس میں یہ اکڑ آ گئی. تو جو جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جو اکڑ میں آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے، پھر تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اپنی غلطی ہمیشہ ماننی، اور غلطی ماننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ سوائے عبادت کا تیرے بندوں کو، منکم ان میں سے، مخلصین جو چنے ہوئے ہیں، یعنی صرف ان بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا جس کو تو نے چن رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ چنے ہوئے بندوں میں سے؟ جب بھی شیطان آپ کو ورگلائے، نہیں مجھے یہاں نہیں آنا، مجھے سستی آ رہی ہے، سوچ لو کہ نہیں میں تو چنی ہوئی بندی ہوں اللہ تعالیٰ کی، وہ مجھے کیسے بہکا سکتا ہے. اس نے تو خود کہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا. اگر اس نے مجھے بہکا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں چنا ہوا. نہیں، مجھے تو وی آئی پیز میں شامل ہونا ہے، میں تو چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے چن لے. قالا کہا ہاذا یہ، صراطن راستہ ہے، علیہ مجھ تک، مستقیم سیدھا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک سیدھا پہنچ رہا ہے. کون سا راستہ؟ قرآن کا. انا بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، علیہ ان پر، سلطان کوئی زور، کوئی دلیل، کوئی طاقت. کل بھی آتا نا سلطان پرسو، اللہ مگر جو اتباع کا تیری پیروی کرے، من الغاوین بہکے ہوئے میں سے ہے، گمراہ ہے، بہکے ہوئے میں سے ہے جو بھی تیری پیروی کرے گا. فائل ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میرے جو بندے ہیں وہ ان کو صرف تو بہکا سکتا ہے، یعنی وہ تیری باتوں میں آئیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اب شیطان نے یہی کرا تھا نا، خطبہ شیطان، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں سے شیطان کا خطبہ شروع ہوتا ہے. اس نے کیا کہا تھا جہنم میں جا کر
کہ تم میری باتوں میں آ گئے, میرا تو اتنا ہی زور چل رہا تھا کہ میں تمہیں ورگلا رہا تھا, میں تمہیں بہکا رہا تھا, اس سے زیادہ زبردستی تھوڑی کر رہا تھا کہ شیطان ہاتھ پکڑ پکڑ کے زبردستی کرتا ہو. میں نے تم سے کہا, تم نے میری بات مان لی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا, اب اپنے آپ کو ملامت کرو, مجھے ملامت مت کرو, ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ, اور بے شک جہنم, لَمَوْعِدُهُمْ, ان کے وعدے کی جگہ ہے, اجمعین سب کے, لاہا اس کے, سبعتو 7, ابوابن دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ, ہر بابن دروازے کے, منہم ان میں سے, جزءن ایک حصہ ہے, مقسوم, ابراہیم مقسوم تقسیم شدہ, تقسیم سے بنا یعنی تقسیم کیا ہوا. تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں, اور ہر دروازے تقسیم شدہ. تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہوتے ہیں, یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ ہر بڑے گناہ کے مرتکب کے لیے الگ الگ دروازہ ہے, جیسے مشرکین کے لیے الگ ہے نا, زناکار کے لیے الگ, بے نمازی کے لیے الگ, تو ہر بڑے بڑے جرائم کا الگ الگ دروازہ ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 طبقوں کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے. پہلا ہوتا ہے جہنم, اس میں گناہگار مسلمان ہوں گے, ہے نا, جہنم میں چلے جاؤ گے تو جہنم میں کون ہوں گے؟ گنہگار مسلمان. دوسرا ہوتا ہے لظا, یہودیوں کے لیے, اس میں یہودی ہوں گے. تیسرا ہے حطما, اس میں عیسائی ہوں گے. چوتھا سعیر, اس میں صابی. پانچواں سقر, مجوسی. چھٹا جہیم, مشرکین. اور 7واں حابیہ, منافق. سب سے نچلے درجے میں حابیہ, اس میں منافق ہوں گے. تو یہ حدیثوں میں اس طرح 7 دروازے آتے ہیں جہنم کے, جس طرح وہ الگ الگ کر کے اس میں انٹری کریں گے. ان المتقین, بے شک متقی لوگ, فی جناتن, باغات میں ہوں گے, وعیون, اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوہا, داخل ہو جاؤ ان میں. ادخلو کیا ہے؟ یہ امر ہے. دخلا یدخلو, ادخلو, ادخلوہا جنت کے لیے ہا کی, داخل ہو جاؤ اس میں, بالسلامن, سلامتی کے ساتھ, آمینین, امن سے رہنے والے. یعنی ان سے کہا جائے گا, فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ ہے تمہارے لیے جنت, اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا, اور ہم نکال دیں گے, کھینچ کر نکالنا, نزا, ہم نکال دیں گے, ماں جو بھی, فی صدورہم, ان کے سینوں میں ہے, من غلن, کوئی کنا. کہاں پر؟ جنت میں جانے سے پہلے قنطرہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو روکیں گے, اور ان کے اندر سے جتنے بھی تھوڑے بہت کنا رہے ہوں گے, اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نیکیوں سے ہوگا نا سارا حساب کتاب. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے آپس کے معاملے سلٹا لو نیکیوں سے, نیکیاں لے لو, دے دو. اس وقت بھی کیا ہوں گے؟ درجات اوپر نیچے ہو جائیں, اس وقت بھی درجات اوپر نیچے ہو جائیں گے. تب کینہ نکال دیں گے, لیکن وہاں پر بالکل پاک صاف دل کے ساتھ جائیں گے. وہاں جا کر دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز نہیں ہوگی کسی کے دل میں, صرف ہر جگہ سلامتی والی باتیں ہوں گی. کتنا اچھا لگتا ہے نا جہاں غیبت اور چگلی نہ ہو, سلامتی سلامتی والی باتیں ہوں. اصل میں کچھ لوگوں کو غیبت اور چگلی میں بھی اتنا مزہ آتا ہے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جب غیبت اور چگلی نہیں ہوگی تو کیا مزہ آئے گا وہاں, ہے نا. مطلب کچھ لوگوں کو اتنا مزہ آتا ہے غیبت اور کسی کی باتیں کرنا, ایسا لگتا ہے لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا, بس ادھر بیٹھے ادھر بات, ہر جگہ بس کسی نہ کسی کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. کیونکہ مومن یہ نہیں کہتا حالات یہ چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, اب یہ کر دیا, اب یہ ہو گیا, اب یہ بل لاگو ہو گیا, اب یہی بل لاگو ہو گیا, کہ ہر وقت اسی کی چرچائیں ہوئی جا رہی ہیں. مومن کہتا ہے کہ چلو اب ہو گیا, ہمیں اس سے نمٹنا کیسے, اب ہمیں کرنا کیا ہے, فوراً اس کو کر ڈالتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے ٹیمپرری علاج جو ہے وہ ہڑتال ہے جو اس کے وقت ہو رہی ہے, اس نے زیادہ یہ جو ہو رہے ہیں پروٹیسٹ. لیکن پرماننٹ علاج کیا ہے اس کا؟ دعوت دینا. تو وہ تو آپ کو کرنی ہے. اگر مومن ہے تو اس کا دماغ اسی طرف دوڑے گا. لیکن جس کے دل میں وہ ہوگی کینہ وغیرہ ہوگی, یا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے نا, گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں رکھا جائے گا, تو بس ان کو یہی مزہ آتا ہے غیبت اور چگلی کرنے میں. اس باتوں سے بہت بچنا چاہیے. وہاں جا کر ایسی باتیں نہیں ہوں گی, وہاں صرف ہر جگہ سلامتی کی باتیں ہوں گی. ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے کینہ, اخوانن, بھائی بھائی ہوں گے, علی سرورن, تختوں پر, متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, ہے نا.
تو ہم ان کے دلوں کے کینہ کو نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اور کیسے بیٹھے ہوئیں گے؟ آمنے سامنے. اصل میں آمنے سامنے کی بات کیوں آتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب سامنے ہوتا ہے نا جو اس کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے اس کی طرف, اور جو سائڈ میں ہوتا ہے نا زبردستی کر کے اس کی طرف منہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. ہاں منہ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ منہ سامنے ہی سامنے رہتا ہے. اس لیے قرآن میں بھی, اور جو پرفیکٹ پوزیشن ہوتی ہے نا وہ آمنے سامنے کی ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں بھی بار بار کس کا ذکر آتا ہے؟ آمنے سامنے کا. بہت جگہ نہیں, ہر جگہ جہاں بھی جنت کا ذکر آیا تو یہی آیا کہ وہ تختوں پر ہوں گے, آمنے سامنے ہوں گے. اس کی بات الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے لا یمسوہم, نہ چھوئے گی انہیں, مسا نہ چھوئے گی انہیں, فیہا اس میں, نصبن کوئی تھکاوٹ, اور نہ ہی وہ منہا ان سے بھی مخرجین نکالے جائیں گے. مخرجین نکالے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی اس کے اندر انہیں. ٹھیک ہے. نبی خبر دو, امر ہے. نبی خبر دو, عبادی میرے بندوں کو, یا لگ گیا نا میرے بندوں کو, انی بے شک میں, انا میں ہی, الغفور الرحیم غفور الرحیم ہوں, بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ اور بے شک, عذابی میرا عذاب, هو العذاب العلیم وہی عذاب ہے دردناک. وَنَبِّئْهُمْ اور خبر دیجیے انہیں, عن ضیفی مہمانوں کی, ابراہیم کے. اب کس کی بات آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کنہیں؟ ان لوگوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جو آئے تھے کیا تھے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان؟ اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے, علیہ اس پر, فقالو تو انہوں نے کہا, سلامن سلامن سلام. قالا اس نے بھی کہا, انا بے شک ہم, منکم تم سے, وجلون خوف زدہ ہیں. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وجیلا وجل اپنی کسی کمی کی وجہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے نا. ہم تم سے خوف زدہ ہیں. قالو انہوں نے کہا, لا توجل نہیں تم ڈرو, بے شک ہم, نبشرو کا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو, بغلامن ایک لڑکے کی, علیہ بہت علم والا. قالا انہوں نے کہا, آپ بشرتمونی کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھے, الا اس پر کہ, مسنیا پہنچ چکا ہے مجھے, قبرو بڑھاپا, فبما تو کس چیز کی, تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو, یعنی فبما تو کیوں یا کس چیز کی تم خوشخبری دیتے ہو. قالو انہوں نے کہا, بشرنا کا ہم خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھے, بالحق کی حق کی, تو نہیں تم ہو جاؤ, من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. قانتین ہے یہاں پر مایوس ہونے والوں میں سے, یعنی کہ ہم تمہیں یہ بنا ہے قاف نون تا سے, ہاں قونا تا سے بنا ہے, یعنی اس کا مصدر یہ ہے القنوت سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے معنی ہیں بھلائی سے مایوس ہونے کے. یہ قناتا اور قنیتا دعات کے وزن پر ہے. کیا ہے بتاؤ دعات کے وزن پر؟ جب اس وزن پر آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس ہونے والے میں سے. تو نہیں ہو جاؤ تم, من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. اور پھر حرف جر بھی لگ رہا ہے اس میں, من آگے ہے نا. قالا انہوں نے کہا, ومن اور کون, یقنتو مایوس ہوتا ہے, من رحمتی ہی رحمت سے, ربی ہی اس کے رب کی, مگر ضالون گمراہ لوگ. یعنی اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ گمراہ لوگوں کے علاوہ ان کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہو سکتا. قالا اس نے کہا, فما تو کیا, خطبکم معاملہ ہے تمہارا, ایھا المرسلون اے بھیجے ہوئے, مرسلون جو بھیجے ہوئے ہیں. واقعہ تو سب کو پتا ہے نا, بار بار ریپیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. قالو انہوں نے کہا, بے شک ہم, ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں, الی قوم اس قوم کی طرف جو مجرمین مجرم ہیں, الا سوائے آل لوط کے, بے شک ہم, لا منجوہم ضرور نجات دینے والے, منجو نجات دینے والے ہیں, فائل آ گیا, انہیں, اجمعین سب کو, سوائے امرأتہ اس کی بیوی, قدرنا ہم نے مقدر کر دیا, ہم نے مقرر کر دیا, بے شک وہ, لا من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے, یہ بھی فائل ہے. فلما پھر جب, جا آ گئے, آل لوط کے پاس, مرسلون بھیجے ہوئے,
انہوں نے کہا بے شک تم قوم ہو منکرون، منکر اجنبی، نقرہ سے اجنبی. قالو انہوں نے کہا بلکہ جینا کا ہم لائے ہیں تیرے پاس وہ جو تھے وہ اس میں یمترون شک کرتے. وآتیناکا اور ہم لائے ہیں تیرے پاس حق کو اور بے شک ہم لصادقون ضرور ہی سچے ہیں. فاسری تو لے چل. اسری کون سے وقت کو کہتے ہیں؟ رات کے وقت کو. اسری رات کو لے چلنا. یہی ہوا تھا نا، یاد آ رہا ہے نا سارا واقعہ؟ تو لے چل اپنے گھر والوں کو بقطع حصے میں من لیلی رات کے، واتبی اور پیچھا کرو یا چلو، چلتے جاؤ، واتبی اتباع سے اور پیچھے چلو، ادبارہم ان کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی آپ ان سب کو لے کے چلو آگے اور آپ سب سے پیچھے چلنا، یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. ولا اور نہیں یلتفت پیچھے مڑ کر دیکھنا. پہلے بھی نا یلتفت پیچھے مڑ کر دیکھنا. منکم تم میں سے احدن کوئی بھی. ومدو اور چلتے جاؤ. ومدو مدا چلتے جاؤ، چلتے جاؤ. حیثو جہاں کا تؤمرون تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کہے وہاں تک تم چلتے جاؤ اور رکنا مت. وقدینا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، الیہ ان کی طرف. قدینا کس کو کہتے ہیں؟ قضا. یہ فیصلہ پہنچا دیا ہم نے الیہ اس کی طرف. قدینا الیہ حرف جر آ رہا ہے، الی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی طرف فیصلہ پہنچا دیا لفظی معنی. لیکن قضا کے بعد الا جب آ جاتا ہے تب اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ پہنچا دینا. لیکن جب یہ الا نہیں آتا یعنی کچھ اور آتا ہے تو کیا کرنا؟ آگاہ کر دینا. آگاہ کر دیا، بتا دینا. ٹھیک ہے. سنا دینا، خبردار کر دینا. ٹھیک ہے. یہ ہو جاتا ہے. اور ہم نے فیصلہ پہنچا دیا ان کی طرف، ذالکا یہ اس معاملے کا، انا بے شک دابرہ جڑ، ہاؤلاہی ان لوگوں کی، مقطوعون کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح کے وقت. اگر الا نہ ہوتا یہاں پر تو پھر کیا ہوتا؟ ہم نے فیصلہ کر دیا. اب یہاں ہم نے فیصلہ پہنچا دیا کیونکہ الا آ گیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے فیصلہ پہنچا دیا یعنی اب ہو گیا کام پورا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اب ان کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی. کب؟ صبح کے وقت. کیوں؟ صبح کے وقت ہی آتے ہیں نا زیادہ تر عذاب. اتنی بڑھیا نیند میں سو رہے ہوتے تھے سارے، بڑھیا بڑھیا نیند میں کیا سپنے دیکھ رہے سو رہے ہوں گے اور ان کے اوپر عذاب آ گیا. پوری قوم تباہ ہو گئی. کیا ہوا؟ کیا عذاب آیا ان کے اوپر؟ وجا اور آ گئے اہل المدینتی مدینہ شہر والے. مدینہ کہتے تھے شہر کو، شہر والے. یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے. کب آ گئے؟ جب فرشتے پہنچے، یعنی بیک ہو گیا. پھر مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو فرشتے آئے تھے اور ان فرشتوں نے ایسا کیا، ان فرشتوں نے ان سب کو تباہ کر دیا اور آل لوط کو بچا دیا اور ان سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلنا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جب فرشتے آئے شہر والوں کے پاس، وہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے. کہا لوط علیہ السلام نے انا ہؤلائی بے شک یہ لوگ ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تو نہیں تبدہون تم رسوا کرو مجھے، ہے نا. اب یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب بات بتا دی، اب دوبارہ پیچھے سے کیوں شروع کر دیا؟ پیچھے سے اس لیے شروع ہوا، کبھی ہم ہوتا ہے نا اینڈ بتا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کیوں ایسا اس لیے ہوا، پھر ہم پوری سٹوری بتاتے ہیں. اس لیے یہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی اور ایسا کیوں ہوا، اب اس کی سٹوری بتا رہے ہیں کیوں ہوا ایسا. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ولا اور نہیں تخزونی تم ذلیل کرو مجھے. قالو انہوں نے کہا اولم اور کیا نہیں ننہکا ہم نے روکا تھا تجھے عن العالمین تمام جہانوں سے. قالا انہوں نے کہا ہاؤلائی یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں اگر ہو تم فاعلین کرنے والی. بیٹیوں سے اشارہ کیا تھا؟ قوم کی بیٹیاں. لا امرو کا آپ کی زندگی کی قسم، یہ قسم کے لیے آتا ہے. امر کس کو؟ امور سے. کس سے بنا ہے؟ عمر سے، زندگی سے. عمر کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو. تو آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ لفی ضرور ہی سقرتہم اپنے نشے میں. سقرا نشے کے لیے آتا ہے. اپنے نشے میں یہاں مہون بہک رہے ہیں، کیونکہ نشے میں انسان کو پتا نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے. اس وقت بھی انہیں نہیں پتا، ان کو ایک چیز کی جو لت تھی اور جو نشہ تھا وہ نشہ تھا اور اس میں وہ بہکے ہوئے تھے. فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں صیحۃ ایک چنگاڑ نے، مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت، مشرق کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا تھا. یعنی سب سے پہلے کیا ہوا؟
چنگھاڑ آئی, پہلے آواز آئی, اس سے سب ختم ہوا, پھر بستی پلٹ گئی, پھر بارش برسا دی. وجعلناہا, اور بنا دیا ہم نے, عالیہا, اس کے اوپر والے کو, سافلہا, اس کے نیچے والا, وامطرنا, اور برسائی ہم نے ان پر, حجارتن, پتھر, من سجیل, پکی ہوئی مٹی سے. ان فی ذالک, بے شک اس میں ضروری نشانیاں ہیں, للمتوسمین, متوسمین, گہری سوچ رکھنے والوں کے لیے, گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ نیا ورڈ آیا ہے متوسمین, یعنی گہری سوچ رکھنے والے, گہری نظر رکھنے والے. وَإِنَّهَا, اور بے شک وہ, لبی سبیل, ضرور ہی ایسے راستے پر ہیں, لا مطلب ضرور, بی مطلب پر, سبیل راستے, ضرور ہی ایسے راستے پر ہیں, مقیم جو قائم ہے. ان فی ذالک, اور بے شک اس میں, لا آیتن, ضرور ہی نشانی ہے, للمومنین, ایمان والوں کے لیے. وَإِن کانا, اور تھے, اور بے شک تھے, اصحاب الایقتی, ایقا والے, جنگل والے, ایقا والے, لا ظالمین, ضرور ہی ظالم. کون سی قوم تھی ایقا والی؟ ہاں بتایا تھا نا پہلے بھی جب آیا تھا اس کے بارے میں. فَانْتَقَمْنَا, تو انتقام لیا ہم نے, منہم, ان سے. وَإِنَّهُمَا, اور بے شک وہ دونوں, لبی امامن, ضرور ہی راستے پر ہیں. امام بھی امام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک راستے پر ہوتا ہے, وہ سب کو لے کر چلتا ہے, تو ضرور ہی وہ راستے پر ہے, مبین, کھلے ہوئے. وَلَقَدْ, اور در حقیقت, کذبا, جھٹلایا, اصحاب الحجر, ہجر والوں نے. ہجر کس کو کہا گیا ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو ہجر, کیونکہ وہ بھی یہی اسی طرح کر کے قوم سمود تھی نا, صالح علیہ السلام کی قوم, اس کو ہجر کہا گیا ہے. پتھروں سے پہاڑوں تراشا کرتی تھی, ہجر والے, بڑے بڑے پتھروں کے محلات وغیرہ بنایا کرتی تھی, اس لیے بھی انہیں ہجر والے. اور سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ ہجر. وَآتَيْنَاهُمْ, اور عطا کی ہم نے انہیں, آیاتنا, اپنی نشانیاں, فَكَانُوا, تو تھے وہ, انہا, ان سے, موردین, اعراض کرنے والے. وَكَانُوا, اور تھے وہ, يَنْحِتُونَ, تراشتے, نہت, تراشنا, مِنَ الْجِبَلِ, پہاڑوں سے, بُيُوتًا, گھروں کو, آمنین, امن سے رہنے والے, یعنی امن سے رہتے تھے, بہت بہترین محلات بناتے تھے. ایسی ٹیکنالوجی آج بھی کوئی نہیں بنا پائے گا. پہاڑوں میں کون گھر بناتا ہے, اور وہ بھی ایسے بڑے بڑے محل, انہی کے پاس تھی ٹیکنالوجی زبردست. فَأَخَذَتْهُمْ, تو پکڑ لیا انہیں, صیحۃ, چنگھاڑ نے, مصبحین, صبح کے وقت, جبکہ وہ صبح کر رہے تھے. اب یہاں بھی عذاب کب آیا؟ صبح ہوتے وقت. اور کیا آیا؟ چنگھاڑ. ساری قوموں میں نا سب سے پہلے شروعات کس سے ہوئی؟ چنگھاڑ سے. قیامت کی شروعات کب ہوگی؟ چنگھاڑ سے. تو پکڑ لیا انہیں جبکہ صبح تھی, یعنی جب قیامت بھی چنگھاڑ سے ہوگی, سور سے. فما, تو نہیں, اغنا, کام آیا انہیں, جو تھے وہ, یکسبون, کمائی کرتے. وما خلقنا, اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو, اور جو ان کے درمیان ہے, مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّا, اور بے شک قیامت, لَآتِيَةٌ, ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِی, تو درگزر کیجئے, صفحہ, درگزر کرنا, الجمیل, خوبصورتی سے. یعنی کیسے درگزر کرو؟ خوبصورتی کے ساتھ اگنور کرو. خوبصورتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے خوبصورتی کے ساتھ اگنور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ, خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرنا, بنا تانا دیے اگنور کرے. یہ نہیں کہ بار بار اس کو ریپیٹ کرے جانا, اس کو ریپیٹ ہی کرے جانا ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا, اگنور اٹ. جیسے راستے میں ہم آ رہے ہیں, کسی نے ہمیں بدتمیزی کر دی, اس کو اگنور کر کے آ جاؤ. یہاں آ کر پھر ذکر ہی نہیں کرنا اس کا کہ دیکھو راستے میں آئی, اتنا بدتمیز تھا, میں اسے اگنور کر کے آئی ہوں, اور پوری کہانی بھی بتا رہے ہیں, تو صبر ختم ہے نا. آپ کو جو ہے بتانا نہیں ہے, اگنور کرنا ہے اچھے طریقے سے. کیونکہ ایک بدوی تھا, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر کچھ مانگا, یعنی مال غنیمت میں سے کچھ مانگ رہا تھا. تو کیا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تیز چادر کھینچی تھی کہ نشان پڑ گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرا دیا اور کہا کہ جو یہ مانگ رہا ہے اسے دے. یہ ہوتا ہے مطلب اس طرح سے اگنور کرنا. نبی نے اگنور کی تھی نا, اس کے اس وقت کے ایکشن کو اگنور کیا تھا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کیا کرتے, تمیز نہیں ہے تجھے, دیکھ نہیں سکتا, میں دے رہی ہوں, تمیز سے نہیں مانگ سکتا, اتنا سنائیں گے اسے کہ بیچارہ جو ہے وہ وہیں کے وہیں جھیپ جائے گا, ہے نا. تو کسی کو سنانا نہیں ہے, خوبصورتی کے ساتھ اس کو اگنور کرنا ہے. اس پر بھی کتنا سادہ اجر ہے. آپ سوچو اس وقت آپ کو غصہ آیا, شیطان کا عمل ہے غصہ. آپ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا, شیطان بھی آگ سے بنا ہے, اور غصے میں بھی انسان آگ ببولا ہو جاتا ہے نا, وہی بی پی ہائی. تو آپ نے اس وقت کنٹرول کیا نا, اس وقت بہت بڑا اجر ملے گا, اس کا بہت بڑا اجر. کیونکہ وہی نا, مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں, برداشت کرے
تو بھی لڈو، صبر کرے تو بھی لڈو، کچھ کہہ دے تو چلو بدلہ لے لیا اس نے، کچھ نہیں بولا، جتنا اس نے بدلہ لینا تھا اتنا لے لیا، لیکن ایکسٹریم پر چلا گیا تو پھر اس کا تو گناہ تو ملے گا ہی۔ جب تکلیف پہنچے وہ تب بھی صبر کرتا ہے، اور جب خوشحالی آئے وہ تب بھی صبر کرتا ہے، دونوں طریقے سے مومن کے لیے جو ہے اچھا ہی اچھا ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، وہی خلاق، خوب پیدا کرنے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتینا کا، عطا کیا ہم نے آپ کو، 7 سات، من المثانی، دہرائی جانے والی، کون کیا ہے یہ 7 دہرائی جانے والی؟ سورہ فاتحہ۔ والقرآن، اور قرآن العظیم، سورہ فاتحہ جو ہے بہت ہی شفا یاب والی ہے، اور سورہ فاتحہ ملی بھی نبی کو تھی اور کسی نبی کو ملی بھی نہیں تھی، اور یہ بہت بہترین تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور یہ اس کے بارے میں نے جب سورہ فاتحہ شروع کری تھی نا بہت ساری حدیثیں بھی سنا دی تھی، ہے نا۔ لا تمدن، ہرگز بھی نہ آپ بڑھائیں، مدہ بڑھانا، عینئی کا، اپنی آنکھیں، اپنی دونوں آنکھیں، یا پھیلانا، مدہ یہی تو نا، پھیلانا یا بڑھانا، ہرگز بھی نہ آپ پھیلائیں یا بڑھائیں اپنی آنکھیں، الا، طرف اس کے، جو متانا، ہم نے فائدہ دیا، بھی اس کے ساتھ، ازواجن، لوگوں کو، زوج قسم کے لیے آتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، ولا، اور نہیں، تحزن، آپ غمگین کریں ان پر، نہ آپ غم کریں ان پر، وحافظ، اور جھکا لیجئے، حفظ، اور جھکا لیجئے، جناح کا، وخفض، اور آپ جھکا لیجئے اپنا بازو، للمومنین، مومنوں کے لیے، یعنی آپ کیا کریں، جو طرح طرح کے لوگوں کو اتنا کچھ ملا ہوا تھا، اتنی ساری اولادیں تھی، مال دولت، نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے ان کی طرف اپنی آنکھیں مت بڑھاؤ، یعنی اٹھا کر بھی مت دیکھو، بلکہ کیا کرو آپ، نہ تو ان کی وجہ سے آپ غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں ان سب سے بدلہ لے لے گا آپ کا، اور اپنا بازو جھکا لیجئے، یعنی مومنوں کے لیے آپ نرم ہو جائیے، اور نبی کتنے نرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے لوگوں کے، اور اتنے نرم تھے کہ اگر ایک غلام بھی آپ کو پکڑ کے لے جاتا تھا اپنی بات کے لیے تو نبی اس کے ساتھ بھی چل دیے تھے، ایسے تھا نا، ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے، تو ایک عورت آئی، تھوڑا سی وہ پاگل سی تھی، تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا دماغ اس کا چلا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو اس بات سے ہم نے کہا بولو، اس نے کہا نہیں مجھے اکیلے میں کرنی ہے، تو آپ سے ہم نے اس سے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، مکہ کی جس گلی میں کہو گی میں تمہارے ساتھ چل دوں گا، اور وہ لے بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، مطلب اتنے نرم تھے ہمارے نبی، ہر کسی کی بات سنتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، ہر کسی کی پہنچ ہمارے نبی تک تھی، ہر کوئی اپنی بات ہمارے نبی تک پہنچا دیتا تھا۔ اور آج کے جو سردار ہوتے ہیں کتنے وی آئی پی ہوتے ہیں، اور کتنے ساری پولیس، ذرا کوئی پاس پھٹک کر دیکھے ان کے کیا ہوتا ہے نا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپشن ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آسمان پہ نظر اٹھائی تو آسمان کا دروازہ کھلا، ایک فرشتہ اتر کر آیا، جبریل امین نے کہا کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی اتر کر نہیں آیا، آج پہلی بار یہ فرشتہ اتر کر آیا، اور اس نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، آپ کے رب نے کہا ہے کہ میں تم کو بادشاہ بنا کر نبوت دوں یا پھر بندہ بنا کر رسالت دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے بندہ بنا کر رسالت دوں، نبی نے بادشاہ کے آفر کو ٹھکرا دیا، یعنی اس وقت آپ بادشاہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا، نہیں مجھے بندہ بن کے مجھے رسالت چاہیے، پیغام مجھے تجھ تک، اور کتنا صبر کیا اور کتنا کچھ برداشت کیا اور کتنا کچھ انہوں نے صبر کیا، تو اتنے نرم تھے۔ بقول، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، کما، جیسا کہ، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علل پر، مقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، یعنی الگ الگ، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، یعنی الگ الگ نازل، آگے پتہ چلے گا، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، جالو، بنا دیا قرآن کو، الدین، ٹکڑے ٹکڑے، عین ضاد نون، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، ٹھیک ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے، کچھ بات مانی کچھ بات نہیں مانی، یعنی قرآن کو ایک طرح سے تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے حکم آتے ہیں قرآن کے، تو جو حکم ہمیں مثلا پسند آتے ہیں ہم وہ تو مان لیتے ہیں، اور جو حکم ہمیں نہیں ماننا وہ ہم نہیں مانتے،
سخت حکم آ جاتے ہیں تو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہے تو آنکھوں میں سے آنسو بھی ٹپک جاتے ہیں, یعنی اتنی تکلیف برداشت کری, آنکھوں میں سے آنسو. اگر وہی نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو مومن اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں, اپنے آپ کو پردہ کریں, تو پھر جب ہم فیشن میں آ جاتے ہیں پھر ہمارے سر سارا کھلا رہتا ہے, ننگے سر رہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, پھر وہ محبت کہاں چلی جاتی ہے پتہ نہیں, اور بس مجلس میں آ کر وہ محبت یاد آتی ہے, مجلس سے باہر جا کر وہ محبت کہاں چلی جاتی ہے یہ نہیں پتا. یہی ہوتا ہے نا, کچھ نہیں پتا کہاں چلی گئی وہ محبت. فَوَرَبِّكَ تو قسم آپ کے رب کی, لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے, اجمعین سب کے. کس سے؟ سب کے سب. کس سے سوال ہوگا؟ جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کسی کو مانا اور کسی کو نہیں مانا, کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا. اما اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ یعملون عمل کرتے. فَاسْدَعَا تو آپ کھلم کھلا سنا دیجئے. فا مطلب تو, صدعا کھول کر سنانے کو, سواد دال عین صدعا لفظی معنی ہے پھاڑنا, جیسے شیشہ لوہے وغیرہ میں شگاف ڈالنا, سوراخ کرنا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کیا ہے کہ مطلب بالکل ہر کھول کر سنا دیجیے ہر چیز. شگاف ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ کا کھل جانا. تو آپ کھول کر سنا دیجیے. جس کا تمرو تم حکم دیے جاتے ہو, وہ عارض اور اعراض کیجیے مشرکوں سے. بے شک ہم کفینا کا ہم کافی ہیں آپ کو, مستہزئین مذاق اڑانے والوں سے, یعنی وہ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا کام بیان کرنا ہے, آپ سنا دیجیے, میں ان سے حساب لے لوں گا. الذین وہ لوگ جو یجعلون بنا لیتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن معبود آخرا دوسرے, فسوف تو جلد ہی یعلمون وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ اور در حقیقت نعلم ہم جانتے ہیں, انکا بے شک آپ, یضیقو تنگ ہوتا ہے, صدرو کا آپ کا سینہ, اس وجہ سے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں. کیا کہتے تھے وہ سب؟ یہ تو جادو ہے, یہ تو مجنون ہو گئے, یہ تو دیوانے ہیں, یہ تو شاعر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوتے تھے, آپ کو فرق پڑتا تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بہت پریشان ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, آپ ان کو اگنور کرو, میں ان سے بدلہ لوں گا جو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں, جو مذاق بنا رہے ہیں, ان سب کے لیے میں کافی ہوں. فسبح اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ, وکن اور ہو جاؤ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے, وعبد اور عبادت کرو, رب کا اپنے رب کی, یہاں تک کہ یاتی کا آ جائے آپ کے پاس یقین کیا ہے؟ موت. تسبیح کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. جب آپ بہت زیادہ تھک جاؤ تب بھی تسبیح کرو. پتہ ہے ایک بار کیا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ علیہ السلام کون تھی؟ شہیدی بیٹی. آپ کی حضرت فاطمہ کون تھی؟ آپ کی شہیدی بیٹی, جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ آپ کے پاس آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ لیتے تھے, پیار کرتے تھے, اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو آپ سوچو کتنی شہیدی ہوں گی وہ. اس کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں ابا جان, کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتی ہوں کہ میری کیا ہو جاتا ہے, مطلب میرا ہاتھ نہیں اٹھتا, اتنا تھک جاتی ہوں کہ وہ پیر سوج جاتے ہیں, سوجن تک آ جاتی ہے, میں کام کرتے کرتے اتنا تھک جاتی ہوں. میں نے سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے, مجھے بھی ایک غلام دے دیجیے. اس وقت آپ غلام تقسیم کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ غلام مت لو, تم تسبیح کرو, تسبیح فاطمہ, جس سے تسبیح فاطمہ یعنی پیار کرتے تھے, لیکن بہترین چیز بتائی, غلام سے بہتر تسبیح تھی. جب وہ تسبیح پڑھتی تھی تو ان کی تھکان دور ہو جاتی تھی ایک دم سے. تو ہم بھی جب بہت زیادہ تھک جائیں تو ہم تسبیح پڑھیں, جو بھی تسبیح یاد آ جائے اس وقت وہ تسبیح پڑھیں, تو پھر دیکھیں آپ کی تھکان کتنی جلدی دور ہوتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے, لیکن اس پیار کے لیے وہ پیار کہاں تک پہنچتا تھا؟ پیچھے جنت میں جانا ہے, درجات بلند کرنے, یہی ہوتا تھا نا, درجات بلند کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اچھا تو تھک رہا ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑی دیر میں اٹھا دوں گی نماز کے لیے, چل اچھا تھوڑا اور سو جا, رات کو بہت دیر سے آیا تھا, تھوڑی دیر میں اٹھا دوں گی نماز کے لیے. کرتے کرتے بالکل آخری ٹائم پر جب ہونے والا ہوتا ہے نا, تب ہم نماز پڑھاتے ہیں, وہ بھی بہت کم, باقی تو رہ ہی جاتی ہے نماز. اب سردی ہو رہی ہے, بہت سردی ہو رہی ہے, چل چھوڑ نماز. دلی میں دیکھیں کتنے لوگوں کی چھوٹ رہی ہوں گی اس وقت, اتنی سردی ہو رہی ہے, چلو چھوڑو, رہنے دو فجر کی نماز. ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا پیار یہ ہوتا ہے, اور ان کا پیار کیا تھا, نبی کا پیار. ٹھیک ہے نا.
مسند احمد میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے اے ابن آدم شروع دن کی 4 رکعت سے عاجز نہ ہو، میں تجھے عصر کے آخر دن تک کفالت کروں گا یا کفایت دوں گا. یہ چاشت کی نماز سے اشارہ ہے، یعنی یہ ایک طرح سے تسبیح ہے نا یہ بھی نماز. یعنی آپ جب نماز پڑھیں گے صبح چاشت کی نماز پڑھیں گے تو پورے دن کے لیے وہ کافی ہے آپ کے لیے، یعنی آپ کے ہر کام اللہ تعالیٰ آسانی سے کرا دے گا. یعنی جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا راستہ بھی دکھایا گیا تھا جو کیا تھا؟ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا. تو آپ دیکھ کر غمگین ہو گئے. کیوں؟ کیا فرمایا؟ اس تک تو صرف ہمت والے ہی پہنچ سکتے ہیں، جس کے اندر بہت ہمت ہو. اس لیے کبھی بھی ہمت مت ہارے. تھک جائیں تو تسبیح کریں، اس لیے تو تسبیح سکھائی گئی ہے. ہمت نہ ہارو، تھک جاؤ پریشانی ہو تسبیح شروع کر دو، ہمت مت ہارو. تو اس لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یا اللہ تعالیٰ میں آپ کے دین کا کام کر رہی ہوں، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ آپ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ میرے کام میں جو بھی کمی ہے، جو بھی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کر دے. ہمارے پاس تو صرف جذبے ہیں، ہمیں طریقے نہیں آتے. ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہمارا کام تجھے پسند نہیں تو تو اپنا پسندیدہ کام کرا لے، لیکن ہمیں تنہا نہ چھوڑ، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ. اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے. خاص طور پر آیت کریمہ پڑھیں اور اس کے ساتھ دعا مانگیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.